बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुबारक दिन आ गया जिस दिन हुज्जाज जो है वो उम्रा के लिए तैयार होते हैं और उम्रा के लिए रवाना होते हैं। ये बड़ा ही मुबारक लम्हात है, बड़ी ही खुशी की बात होती है जिसके लिए सफ़र किया जाता है। और इसी सफ़र के लिए कहा गया कि ये अल्लाह के लिए होना चाहिए। इंसान की नीयत सही होनी चाहिए, जैसी नीयत वैसी मुराद। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो नीयत को सही कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नीयत के साथ वहाँ पर जाते हैं। बाज़ लोगों को जो है शो ऑफ करना होता है, बाज़ लोगों को पैसे कमाने होते हैं, बाज़ लोगों को अपनी गिनती पूरी करनी होती है, लोगों के लिए फ़ख्र पैदा करना होता है। तो भाई मुख्तलिफ जो है नीयतें हो सकती हैं, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह के लिए मैं हज और उम्रा करता हूँ। और जो है मदीना मुनव्वरा में रहने वाले अब जो है वहाँ से जब मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होते हैं, आज हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ से शुरू होगी कि डिपार्टिंग फ्राम जो है फॉर्म जो है मक्का मुकरमा। तो लिहाजा एक रात पहले जब तमाम ग्रुप के लिए ये हदायत होंगी, लास्ट नाइट इन द मदीना मुनव्वरा, आदमी वहाँ पर रहे, मदीना मुनव्वरा में जब तक रहा दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। अब उसके बाद जो है ये जो है मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो रहा है। इससे अपना सामान पैक करना है। जैसे कि हम पहले भी कह चुके थे कि आपने सामान की पैकिंग के अंदर अपना ऑरेंज रिबन जो है वो इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह हमारे गाइड्स के पास ये रिबन वहाँ पर भी मौजूद होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो भाई वो वहाँ पर भी इसको ले सकेगा। लेकिन यह है कि बहरहाल ये इनके पास पहले से होना चाहिए। तो एक रात पहले या जिस वक्त गाइड कहेंगे उस वक्त आपने अपना सामान तैयार कर लेना है। और सामान तैयार करके जिस जगह पे कहा जाएगा वहाँ पर इसको रख देना है। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा गया कि आपने अपने कमरे के दरवाजे के पास इसको अपनी साइड पर रख लें, क्योंकि रूम नंबर को देखकर जो वहाँ पर होटल के काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे और आके आपका सामान उठाकर एक जगह पाइल अप करेंगे। और फिर वहाँ से एक ट्रक के अंदर इस सामान को लोड कर दिया जाएगा। और तमाम हुजाज कराम फिर जो है वो बस में बैठ जाएंगे और सामान उनका जो है वो ट्रक में चला जाएगा। और ये सामान अब आपको मिलेगा जब आप मक्का मुकरमा होटल में तशरीफ़ लाएंगे। तो अब इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपके वैल्यूएबल थिंग्स आपके सामान में नहीं होने चाहिए। किसी की ज्वेलरी है या पैसे हैं या कोई और दवाइयाँ होती हैं, या रास्ते के अंदर बाज़ औक़ात कोई चीज़ चाहिए होती है। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक एहराम की जो चादरें हैं दो, वो आपने पहन ली मदीना मुनव्वरा में होटल के अंदर ही, नियत नहीं की अभी, आपने सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं ताकि मैले कपड़े आपने सूटकेस के अंदर बंद कर दिए, अपने बैग में बंद कर दिए। अब आपने दो चादरें पहन ली, यही आपका लिबास है। और इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ आप कम से कम एक चादर या दो चादरें, आपकी मर्जी है, वो एक्स्ट्रा आप अपने पास रख लेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता रास्ते में आप बाथरूम गए और कुछ हुआ, हाथ से जो है चादर पाक हो गई, अब कहाँ से धोते फिरेंगे, क्योंकि साबन जहाँ लगाएंगे तो वो भी साबन जो है आपका खुशबू वाला होता है और उसकी वजह से दम आ जाएगा। चुनाचे कम से कम दो चादरें आप एहतियातन अपने साथ रख लेंगे। अगर नापाकी हो जाती है तो चादर तब्दील करने से एहराम नहीं बदलता, ना एहराम टूटता है। वो चादरें लिबास की मानंद है, आपने उसको तब्दील कर लिया, नो प्रॉब्लम, ये इसकी इजाज़त है, शरीयत ने सहूलत दी हुई है। चुनाचे दो चादरें आपने बैग में रख ली, दो चादरों को पहन लिया, नीयत नहीं की, और उसके बाद जो है आपने ना तलबिया पढ़ा। तो ये तलबिया पढ़ने और नियत करने से बंदा मुहर्रम हो जाता है, और इसका हमने ख्याल रखना है। अब चादरों के मामलों में बात आई है तो चलो ये भी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हम जब मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो उस वक्त हमें चादरों की ज़रूरत नहीं होगी, एहराम नहीं बांधेंगे, बल्कि अपने रेगुलर क्लोथिंग के अंदर ही हम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। जब मदीना मुनव्वरा रहे स्टे मुकम्मल हो गया, उसके बाद हम मक्का मुकरमा उम्रे के लिए जब जाएंगे, तब हम जो है सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, हम उसको हटा लेंगे और दो चादरें
پہن لیں گے. اور جو ہے اب اس کے ساتھ جو ہے ہماری تیاری ہو گئی مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے. ابھی عمرہ نہیں شروع ہوا، سفر شروع کرنا ہے. اپنے ہوٹل میں ہی سب لوگ اپنی چادریں بھی تبدیل کر لیں، اور ان کو آئی ڈی کارڈ دیے جائیں گے، اور وہ آئی ڈی کارڈ بھی اپنے گلے میں لٹکا لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ان کو ربن دیں گے. وہ ربن جو ہے وہ بھی اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جو ہے باندھ لیں گے، کیونکہ آگے جب آپ جائیں گے ذوالحلیفہ تو بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو آپ کا اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تو اب مسئلہ ہو جاتا ہے، تاکہ آپ کو پہچانا جا سکے، کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں. تو اگر حاجی ادھر ادھر جا رہا ہے، بعض لوگ تو میرے جاننے والے ہیں لیکن بعض لوگ ہو سکتا ہے آپ کے جاننے والے نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں ایک دوسرے کی پہچان ہونی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو اکٹھا کر کے چلیں. یہاں پر بے حد ضروری چیز ہے کہ سب مل جل کر چلیں اور ایک فیملی بن جانا ہے. یہی ہمارے عمرے کی خاص چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ہم ایک فیملی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہوتے ہیں، اور ہماری نیت ثواب ہوتی ہے. جیسے میں آپ سب کو حج کروا رہا ہوں، عمرہ کروا رہا ہوں، تو بھئی میری نیت کیا ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے اجر و ثواب پاؤں، آپ سے میں دعا لوں. اور یہی میرا سارا تمنا ہے، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ورنہ میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں. اور آپ حضرات بھی اگر یہی نیت کر لیں گے کہ بھئی ہم اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن ہم اب کٹھے جا رہے ہیں، کٹھے جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. اگر کسی کو جو ہے کوئی چوٹ لگ گئی، کچھ ہو گیا، تو اس کی مدد کرنا. اور ویسے بھی اگر کوئی گم ہو جاتا ہے تو پھر سارے گروپ کو تکلیف ہوتی ہے اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم نے سب نے مل جل کے رہنا ہے، مل جل کے عبادت کرنی ہے. یہی ہمارا جو ہے سارا ٹائم کوشش ہوگی، اور اسی سے محبت بھی بڑھے گی، اور یہ دوستی ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو جائے گی. تو لہٰذا احرام کی دو چادریں پہن لی، آئی ڈی پہن لی. آپ کے پاس اگر کوئی بیلٹ ایسی ہوتی ہے جس میں پیسے رکھے جا سکتے ہیں، وہ آپ نے پہن لی، اور اس کے اندر اپنا پیسے ویسے جو بھی چیز ہے ویلیویبل تھنگس اس میں رکھ لیے. ایک چھوٹا سا بیگ آپ نے لے لیا جو آپ کے رستے میں سامان کے لیے، خاص طور پہ عورتوں کا سامان ہوتا ہے بعض اوقات، تو بھئی وہ بھی انہوں نے رکھ لیا. اور وہ جو ہے اس کے بعد تیار ہو گئیں. اور عورتوں کا احرام جو ہے ریگولر ان کی کلودنگ ہوتی ہیں، اور جو ہے مردوں کے لیے جو ہے دو چادریں ہوتی ہیں. وہ اپنے چہرے کے اوپر ایک چھجے والی ٹوپی سی جو ہے وہ پہن لیتی ہیں، اور کپڑا جو ہے اپنے چہرے پر نہیں لگنے دیتی. یہ ان کا احرام بن جاتا ہے. باقی پردہ عورت کے لیے ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، مردوں سے اپنے چہرے کو چھپانا ہوتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ عورت کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کا محرم اس کو دیکھ سکتا ہے، ادروائز کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو لہٰذا جو ہے اس طریقے سے آپ چادر پہننے کا طریقہ یہاں تصویر کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دو چادریں ہیں، اور جو ہے نیچے جو ہے یہ کیونکہ حرم کے حدود میں ہے لہٰذا جوتی بھی نہیں ہے، سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں ہے. دیکھو کتنی سمپلسٹی ہے اس کے اندر کہ نہ سر ڈھکنا ہے نہ جوتے پہننے ہیں. اصل میں احرام یہی ہونا چاہیے، ہے نا، نہ پاؤں میں جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دو چادریں فقط، اور جو ہے یہ احرام ہو گیا. لیکن شریعت نے جو ہے اپنے حاجیوں کے لیے ایک سہولت رکھ دی کہ بھئی کانٹے چبھ سکتے ہیں اور پتھر چبھ سکتے ہیں، تکلیف آ سکتی ہے، زخمی ہو سکتا ہے حاجی. لہٰذا ایک چپل، سادہ ترین چپل پہننے کی اجازت دے دی. اور سادہ ترین چپل وہی ہوتی ہے جس میں دو پٹیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ چپل جو ہے آپ کی تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ نیچے سول اس کا موٹا ہونا چاہیے، تاکہ اگر کہیں پانی والی جگہ پہ پاؤں چلا گیا ہے تو نیچے سے پانی سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے کہ کپڑے خراب ہو گئے، نجس ہو گئے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اس سے پہلے کہ چادریں وادریں چینج کریں اور پہنے، اپنے ناخن کاٹ لیں، اپنے آرم پٹ وغیرہ کے بال ہیں ان کو صاف کر لیں. اور جو ہے کیونکہ احرام کی چادریں پہنتے ہوئے بعض اوقات انسان کے جو ہے وہ آرم پٹ ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر بال ہوں تو گھن آتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے. لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے. اور چادریں پہننے سے پہلے آپ بات بھی کر لیں، جسم کے اوپر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، پرفیوم وغیرہ، اور وضو کر لیں گے غسل کے ساتھ ساتھ، تو ماشاءاللہ تیاری ہو گئی. اب اگر دوبارہ وضو کرنا ہے تو دوبارہ وضو کریں گے، بار بار کریں گے، ہے جی. تو کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لہٰذا 2 شیٹس جو ہے نا وہ کلاتھ کی وہ پہن لی. مردوں کے لیے یہی
لازمی چیز ہے، اور عورتوں کے لیے ان کا ریگولر کلودنگ، ریگولر جوتا، وہ سب چیزیں وہ پہن سکتی ہیں، اور عطر بھی استعمال کر لیا مردوں نے، لیکن کوشش کریں کہ احرام کے اوپر عطر نہ لگائیں، اور اگر جسم پہ لگا ہوا خوشبو احرام کو کچھ نہ کچھ لگ بھی گئی ہے تو نیت کرنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ عطر نہیں لگا سکتے، لیکن اس سے پہلے اگر لگایا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر ہم جو ہے بعد میں باہر عطر نہیں لگا سکتے۔ میں آپ آئیں گے اور بس میں سوار ہوں گے، بس میں سوار ہونے کے بعد آپ جو ہے میقات کی طرف روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور جو ہے مدینہ منورہ کو جو ہے بلد امین کہا، یہ امن کی جگہ ہے، اور اس کے اندر امن جو ہے اس طرح سے قائم ہے کہ اس کی حدود بنی ہوئی ہے، باؤنڈری والز ہیں۔ مدینہ منورہ کی بھی اسی طرح باؤنڈری کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ حرم مدینہ کہلاتا ہے، اور اس کے اندر کا علاقہ جو ہے وہ امن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کا مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے ارد گرد بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ اس کے جو ہے یعنی حرم کی جو امپورٹنس ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ جو باہر سے آنے والے افاقی کہلاتے ہیں، جو دور سے آنے والے، جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوں گے تو چند میل کے فاصلے کے اوپر ایک جگہ آئے گی، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ میقات کہلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے جو ہے وہ عمرہ کیا تھا تو پھر اس وقت ذوالحلیفہ سے کراس کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے احرام کی چادریں تبدیل کی، اور جو ہے اس کے بعد نیت کی، اور وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بھی کوئی مومن کسی بھی میقات سے گزرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کی نیت کرے، عمرہ کی نیت کرے، اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہوا احرام پہن کر وہ آگے جائے۔ تو یہ حق بنتا ہے اللہ کے گھر کا کہ میقات کراس کرتے ہوئے ہر افاقی کو چاہیے کہ وہ وہاں سے جو ہے احرام باندھ لے۔ جب بندہ جو ہے ذوالحلیفہ سے آگے جاتا ہے تو ایک جگہ ہے، اس کو ہل کہتے ہیں۔ ہل کے مقام جو ہے، اب یہ اور بھی یہ جو درمیان ہے سارا، یعنی کہ حدود حرم اور میقات، یہ سارا جو فاصلہ ہے یہ ہل کہلائے گا۔ پھر ایک جگہ آئے گی جس پہ حدود حرم لکھا ہوگا، یہ ایک خاص جگہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بورڈ لگا ہوتا ہے، سائن بورڈ، کے جس بندے میں ایمان نہیں ہے، یعنی کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، کسی اور مذہب پہ عمل کرنے والا ہے، اس کو اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ ان کے لیے اس کے بعد ممنوع ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر جو ہے اب یہ پاک جگہ ہے، اور صرف عبادت والوں کے لیے جگہ ہے، یہ ٹورزم کے لیے نہیں ہے، یہاں پر سیر تفریح کے لیے نہیں آتے، یہ تو وادی ذی زرع ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ یہاں آتا ہے، جو عبادت کے علاوہ آنا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے ممنوع ہے کہ وہ اس سے آگے نہ آئے۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ آگے بندہ جاتا ہے تو ایک اور مقام آ جاتا ہے جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ جب باب جو ہے مسجد کے جو ملٹیپل بابز ہیں اس میں سے آپ جب داخل ہوتے ہیں تو یہ مسجد الحرام کہلاتی ہے، کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے اس کو کہیں گے۔ اور اس کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس جگہ پر اب ہمیں جو ہے طواف کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مسجد الحرام جتنی بڑی کرتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ جگہ آپ کو طواف کی ملتی چلی جائے گی، اور جو ہے جو ہی اس باؤنڈری کو جس کو نیت کر لی ہوتی ہے، جیسے کوئی بندہ بھی مسجد بناتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ یہ مسجد ہے میری، اس کی باؤنڈری وال ہے، تو بھئی وہ مسجد بن گئی، اس کے باہر کا حصہ غیر مسجد ہو گیا، اور جو ہے یہاں سے اندر جو ہے طواف کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز جو ہے وہ باہر اگر متصل ہے، یعنی کہ صف کے ساتھ صف ملی ہوئی ہے، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم میقات کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ وہاں سے ہم جا کر سنت کے مطابق ہم جو ہے وہ احرام کی نیت کریں اور جو ہے مکہ کے لیے روانہ ہوں۔ تو بس جو ہے وہ ٹریول کرتی ہوئی ہمیں میقات کی طرف لے جائے گی، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ، جس میقات سے ہم گزریں گے۔ دوسری میقات بھی بنی ہوئی ہے، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں، ہم ان کو یاد نہیں کریں گے، لیکن ہم ذوالحلیفہ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ ذوالحلیفہ میں جا کر وہاں اس مسجد کے اندر 2 رکعت
جو ہے اب عمرے کی نیت سے ہم پڑھیں گے، اور جو ہے جب ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہوں گے تو ٹوپی پہن کے پڑھیں گے، جب ہم 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اب ٹوپی اتار دیں گے، اور اس کے بعد ہم تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ کہتے ہی اب جو ہے ہم جو ہے محرم ہو جائیں گے۔ تو یہ اب فرق پڑ گیا کہ اب ہم نے جو احرام کی چادریں پہنی تھی اس کے ساتھ اب ہماری یہ نیت بن گئی، اور جو ہے یہ جو ہے اب اس کے بعد ہم نے بس پہ بیٹھ کر بعد میں ذوالحلیفہ سے جو ہے آگے جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کو ذوالحلیفہ کی مسجد دکھائی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے ایک سیدھی سی دیوار نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ہے چکور مسجد ہے، اس کے 4 کونے ہیں، اور چاروں کونوں کے اندر اسی طرح سے دیوار بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے یہ مسجد نظر آتی ہے، اور اس کے چاروں طرف بسیں آتی ہیں اور مختلف جگہوں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور حاجی جو ہے ان بسوں سے نکلتا ہے اور اس مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر جا کے نفلیں پڑھتا ہے۔ اب ہم نے یہ تجربہ کیا کہ بھئی یہ کیونکہ دیواریں ایک جیسی ہیں، شکل بالکل آرکیٹیکٹ ایک جیسا ہے، کلر ایک جیسا ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ راستہ بھول جاتا ہے۔ حاجی جو ہی اندر گیا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سی دیوار کون سی سائڈ والی طرف سے آیا تھا، چاروں طرف ایگزٹ کے جو ہے ایک ہی جیسا سٹائل بنا ہوا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ ہم نے پھر یہ ایک اس کی ترتیب نکالی کہ یہاں ایک مین دروازہ جس کے اندر یہ 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، اس کے نیچے یہ آپ کو مین دروازہ نظر آ رہا ہے، اس کی گزرنے کے بجائے یہ جو چھوٹے چھوٹے دروازے نظر آ رہے ہیں، کھڑکیاں سی بنی ہوئی ہیں، ان کے نیچے کر کے جو ہے وہاں پر جو ہے دروازے بنے ہوئے ہیں، اور یہ دروازے باتھ روم کے ہیں۔ چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں، ان باتھ روموں کے اوپر ان کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، جو ہے ڈور نمبر، باتھ روم نمبر لکھا ہوا ہے۔ مثلا ہم نے جو ہے 6 نمبر باتھ روم جو ہے نا پک کر لیا کہ ہم 6 نمبر باتھ روم سے انٹر کریں گے، تو جو ہے اب جو ہے 6 نمبر باتھ روم سے ہم انٹر کر کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے اندر جا کر پھر باتھ روموں سے فارغ ہوتے ہیں۔ باتھ روموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم جو ہے باہر اندر والی طرف بھی اسی طرح ہم جا کر پہلے پورا گروپ جو ہے نا اندر چلا جاتا ہے، اندر جا کر پھر وہاں پر بھی 6 نمبر لکھا ہوگا، ادھر بھی 6 لکھا ہوگا، ادھر بھی 6 لکھا ہوگا، تو وہاں عورتوں کا سائڈ ہوگی، ہم عورتوں کو ادھر بھیج دیں گے، اور مردوں کو جو ہے کہیں گے کہ آپ جائیں باتھ روم وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور دوبارہ اندر والی سائڈ پر آپ 6 نمبر والے سائڈ پر دوبارہ اندر آ جائیں۔ بسوں والی سائڈ پہ نہیں جانا، اب مسجد والی سائڈ پہ اندر آئیں گے، وہاں 6 نمبر لکھا ہوگا۔ عورتوں نے بھی کیونکہ ربن پہنا ہوگا اس لیے ہم اپنی عورتوں کو پہچان لیں گے ربن کی وجہ سے، ورنہ وہاں پر ساری عورتوں کے ایک ہی جیسے کپڑے ہیں، ایک ہی حالت ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کون ہے۔ اوپر سے انہوں نے اپنا شیڈ والے جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے، عورتوں کو مرد صحیح نظر نہیں آ رہے تھے اور مردوں کو صحیح عورتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، لہٰذا ربن کا اس وقت بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے پہچان ہو جاتی ہے، وہ بندہ گم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اس وقت انسٹرکشن جو ہے وہ دی جائے گی، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے۔ یہاں پر مختلف میقات کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، مختلف طرف سے آنے والوں کی مختلف میقات ہیں۔ تو اس طریقے سے اب ہم جو ہے جب ہم نے 2 نفل بھی پڑھ لیے اور تلبیہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ اللہم انی ارید العمرہ کا جو ہے الآخر تک یہ نیت بھی کر لی، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ بھئی میں عمرہ کروں، اللہ اس کو آسان کر دے اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، اور یہ ہم نے جو ہے پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ایک آدمی پڑھتا ہے، باقی پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پڑھے باقی پیچھے پڑھتے رہے، اور لیکن جو شرعی طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنا تلبیہ خود ہی پڑھے، اونچی آواز میں پڑھے، مرد حضرات، عورتیں آہستہ آہستہ پڑھیں، اور جو ہے مرد جو ہے وہ اس کو اگر وقف کرنا ہے تو 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کے بعد رک جائیں، اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے کچھ ہے تو وہ بات کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ تلبیہ پڑھیں۔ اب یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے
آپ نے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں تلبیہ پڑھتے چلے جائیں. اگر آپ جو ہے بس کی طرف جا رہے ہیں پھر تلبیہ پڑھیں, بس پہ چڑھتے ہوئے چپ ہو گئے اندر سیٹ پہ بیٹھے پھر تلبیہ پڑھیں, کسی سے بات کی پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. جی کوئی شاپنگ کرنے گئے, آپ نے شاپنگ کر لی پھر تلبیہ پڑھیں. تو یہ تلبیہ بہت پڑھنا ہے بھائی, بہت پڑھنا ہے. یہ حاجی کا ترانہ ہے اور یہ جو ہے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے. اور جب صحابہ کرام اس تلبیہ کو پڑھ رہے تھے, جبریل علیہ السلام تشریف لائے, اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تلبیہ بہت پسند ہے. آپ اپنے اصحاب سے کہیں کہ وہ اس تلبیہ کو خوب اونچی آواز میں پڑھیں. لہٰذا صحابہ کرام نے اس کو خوب اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا اونچا پڑھتے رہے, اتنا بار بار پڑھتے رہے, حتیٰ کہ ہماری گلے کی آواز ختم ہو گئی. مکہ کے رہنے والوں سے اگر پوچھیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ پہلے جو حاجی آتے تھے ان میں اور اب میں کیا فرق ہے, تو وہ یہی فرق بتاتے ہیں کہ پہلے جو آتے تھے حاجی وہ تلبیہ اونچا پڑھتے تھے اور ہماری گلیوں میں ہر وقت شور بچا رہتا تھا تلبیہ پڑھنے کا. اور جناب ایک گروپ آتا ہے دوسرا گروپ آتا ہے, ساری رات ذکر چلتا تھا, ساری رات یہ تلبیہ ہوتا تھا. آج کل جو ہے حاجی جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے سے ہو گئے ہیں, کوئی جوش ایمان کا نہیں ہے, لہٰذا ان کا تلبیہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اور جیسے فائر ورک ہوتا ہے تھوڑی دیر میں وہ سب ختم ہو گیا. ایسا ان کا تلبیہ ہوتا ہے. اور یہ ماڈرن حاجی ہوتے ہیں جو اس طریقے سے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کی آواز ہی نہیں نکلتی, اللہ معاف کرے. تو بھئی تلبیہ خوب پڑھنا ہے. جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا اور آپ نے چادریں بھی پہنی ہوئی تھی, 2 رکعت بھی پڑھ لی, اور آپ میقات سے اب اندر داخل ہو گئے, دوبارہ بس میں بیٹھ گئے, اب مکہ کی طرف جو ہے یہ بس روانہ ہو گئی. اس دوران جو ہے اب آپ کے اوپر کچھ چیزیں منع ہوں گی. یہ ممنوعات احرام لکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف لکھا ہوا آ رہا ہے ممنوعات حرم. آپ دیکھو ہم حرم میں داخل ہو گئے, یہ جو ہم نے چادریں پہنی کہ ہم داخل ہو گئے ہے جی ذوالحلیفہ سے, تو اب حرم کی طرف جا رہے ہیں, اور ادھر سے ہم نے احرام کی چادریں پہن لی, تو لہٰذا اب ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی, اور یہ ممنوعات کہلاتی ہیں. تو ممنوعات یعنی کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنا, دیز تھنگس یو کین ناٹ ڈو وائل ان احرام. تو جس میں سب سے پہلی بات رفث, فسوق اور جدال. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم کر دیا کہ حاجی ہو تم اگر جو ہے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, خوش کرنا چاہتے ہو, ثواب پانا چاہتے ہو, تو تمہیں جو ہے اب رفث نہیں کرنا. رفث کہتے ہیں کہ محبت کی والی جو بھی کوئی چیز ہے جی, وہ چاہے فیلنگز ہے, چاہے ٹچنگ ہے, چاہے وربل سٹیٹمنٹ ہے, جیسے بندہ کہتا ہے آئی لو یو, جی وائف ہے آپ اس کو زبانی کہہ دیتے ہیں, او تھینک یو, یو کیم ود می, آئی لو یو. نہیں بھائی لو یو والی بات کہانی ختم ہو گئی. اب آپ کے لیے جو ہے اس وقت یوں سمجھے کہ جو نکاح ہے وہ اتنی دیر کے لیے سسپینڈ ہوا ہے نا. تو کوئی نکاح کے بعد جو بیوی حلال ہو جاتی ہے, اب اس میں حرام ہو گئی ہے یہ بیوی آپ کے لیے. نہ اس کو آپ ٹچ کریں, نہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے چلیں کہ جس میں اس کو بھی فیلنگ ڈیولپ ہو جائے اور آپ کو فیلنگ ڈیولپ ہو جائے. سیفٹی سیکورٹی کے لیے آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, اس کو سنبھال لیا, تو آپ کے جذبات اس میں نہیں ہونے چاہیے. اچھا, جب اپنی بیوی جو ہے اس کا نکاح سسپینڈڈ ہے اس حال میں, تو اب آپ بتاؤ کہ غیر کی طرف کیسے دیکھیں گے. جی حالت احرام کے اندر شیطان جو ہے دوسری عورتوں کی طرف توجہ کرا دیتا ہے, اور جی وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں قوم کی عورتیں آئی ہوئی ہیں, وہ کیسے نظر آتی ہیں, کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کیا انہوں نے اپنے جو ہے عمر کی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں, کیسے یہ ڈیزائن ہے, کیسے یہ چلتی ہیں, کیسے بولتی ہیں, کیسے ہنستی ہیں. توبہ 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 توبہ. اب یہ عورتوں نے جو ہے آپ کے ہر وقت آگے پیچھے ہونا ہے, اور یہ آپ کی حالت احرام ہے. اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ احرام پہننے کے بعد یہ مومن جو ہے اب خالص میرے لیے ہو گیا ہے. اب چاہے یہ اس کے اندر مردانہ جو ہے قوت بھی ہے, ہر چیز ہے, شہوت بھی ہے, جوش بھی ہے, سب چیز ہے, لیکن اللہ کی خاطر اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے جی. اس کا سر ننگا, پاؤں میں چپل, اور جو ہے اس کے اوپر نہ کوئی خوشبو, نہ تیل, کوئی چیز بھی نہیں ہے جی, اور بکھرے ہوئے بال ہیں, اور یہ اس حال میں اب آ رہا ہے. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اور باقی انسانیت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جو
مرد اپنی مردانگی کو بھول جاتے ہیں، عورتیں اپنی نسوانیت کو بھول جاتی ہیں، ان کو اپنا نہ حسن پتہ ہوتا ہے نہ کوئی چیز ہوتی ہے، فقط اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کیفیت سے وہ آگے بڑھتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے فسوق۔ فسوق کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی خلاف شرع کام، کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی شریعت کو توڑ دینا، نمازیں چھوڑ دینا ہے جی، وضو جو ہے اس کے بغیر، یا وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اور نمازیں پڑھی جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے، تو یہ سارا فسق و فجور ہے جی۔ اور اسی طرح اگر گناہ کے کام کر رہا ہے جی، وہ بھی سب منع۔ اسی طرح جدال، جدال کہتے ہیں لڑائی کرنے کو۔ اب لڑائی کی جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے عام طور پر کہ انسان کسی کو تنقید کرتا ہے، کسی کو کرٹیسائز کر دیا، دوسرا آج ہے یار آپ بہت تنگ کر رہے ہیں، آپ بہت پریشان کر رہے ہیں، پلیز ایسے نہیں کریں۔ آپ نے یہ الفاظ بولے، اس نے کہا یار آپ مجھے کیا کہنے لگے ہیں، آپ کو میں اتنی دیر سے برداشت کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کمرے میں بھی تھے، آپ نے وہاں پر بھی مجھے تنگ کیا، اب بس میں بھی آپ دوبارہ مجھے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ڈونٹ ڈو اٹ ٹو می۔ اچھا اب وہ جناب پہلے والا کہے گا کہ ہو تو یہ تو بھی اب آرگومنٹ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا یار دیکھو میں آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، میں آپ کے لیے یہ کرتا رہا ہوں اور آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ کمپیریزن ہو گیا۔ تو پہلی چیز ہوگی تنقید، اور دوسری چیز ہے تردید، یعنی اس نے کہا کہ آپ کی تنقید غلط ہے، آپ کا کرٹیسزم غلط ہے، اس نے اینٹائی کرٹیسزم کر دیا، نہیں جی نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ اب اس کی وجہ سے دونوں نے تقابل شروع کر دیا، کمپیریزن شروع کر دیا۔ یہ جب کمپیریزن شروع ہو گیا بس سمجھو اب لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اگر گھر کے اندر آپ اپنا یہ زندگی کا حصہ بنا لیں کہ لوگوں کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، تنقید نہیں کر سکتے، سمجھا سکتے ہیں، ضرور سمجھایا کریں، تنقید نہ کیا کریں۔ اگر کوئی بندہ سمجھا رہا ہو تو پھر اس کو تردید نہ کرو، آرام سے اس کی توجہ سے بات کو سنو، کیونکہ وہ بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ آج دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پلیز فیڈ بیک دے دیں۔ یہ فیڈ بیک جو ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ کمپنی اس سے جو ہے اس کی پروگرس ہوتی ہے، لیکن انسان کا نفس اتنا گندا ہے کہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس کو فیڈ بیک دے رہا ہے بیسیکلی کہ جناب اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب جب اس نے فیڈ بیک دیا، اس کو تکلیف شروع ہو گئی، اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی آپ نے مجھے کیوں جو ہے فیڈ بیک دیا؟ اب انگریزی میں ایسے کہیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مجھے فیڈ بیک نہ دے، میں تو اپنی مرضی سے کرتا رہوں گا۔ تو بھائی شریعت کہتی ہے ایسے نہیں کرو، آپ اگر ایسا کریں گے جدال ہوگا، اور حج کے اندر اگر جدال ہوگا تو آپ کا عمرہ جو ہے اس کی ایکسیپٹنس کے اوپر جو ہے اب ڈاؤٹ ہو جائے گا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور حج دو قسم کے ہیں، حج اکبر ہے، حج اصغر ہے۔ عمرہ جو ہے حج اصغر کہلاتا ہے، اور جہاں یہ آیت آئی ہے یہ عمرے کے لیے بھی ہے اور حج کے لیے بھی ہے۔ اچھا آگے لکھا ہوا ہے فریگرنس، جو ہے خوشبو نہیں لگانی۔ اب خوشبو جو ہے صابن کے اندر بھی ہوتی ہے، خوشبو جو ہے انسان، یہ وائپس وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے بھی، بعض اوقات اگر ڈائپر چینج کیا تو اس کے وائپس ہوتے ہیں، یا عورتیں جو ہے اپنے ویسے صاف ستھرا کرنے کے لیے وائپس رکھتی ہیں، تو میک شور کہ یہ چیزیں نہ استعمال کریں، اور جو ہے اس سے جو ہے پرابلم ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی آپ کے اگر فریگرنس والی چیز کوئی ہوتی ہے اس میں آئل بھی ہوتا ہے، تو آئل ویسے بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر آئل اینڈ فریگرنس کمبائن ہے تو اب آپ کو ڈبل جرمانہ لگے گا، کیونکہ احرام کی جو ممنوعات ہیں ان میں جو غلطی ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے دم لگے گا۔ اب جب دم لگے گا یا پھر صدقہ دینا پڑے گا، دو قسم کی کیٹیگری ہو جائے گی، یا تو پورا جرمانہ دم کہلاتا ہے، دم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قربانی بکرے کی کرانی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فریگرنس ود آئل کو استعمال کیا ہے تو دو دم ہو گئے، اگر میاں نے بھی کیا بیوی نے بھی کیا تو دو اور دو چار ہو گئے، ضرب دیتے چلے جاؤ۔ اور اگر آپ نے پورے عمرے کے اندر 10 دفعہ ایسا کر دیا ہے تو 10 بکرے ذبح کرانے پڑیں گے۔ اور آج کل جو ہے ایک بکرا جو ہے اس کی قیمت آپ اگر نکالیں گے تو پتہ نہیں $200-250 میں ایک آتا ہے۔ تو اگر آپ مجھے بتاؤ اس کو ہم ضربے لگاتے جائیں اور جو ہے پھر یہ کتنے دم والا آپ کا عمرہ بن گیا۔ میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جانے کا، کہ آپ کا حج عمرہ جو ہے بغیر دم کے ہو جائے۔ اور الحمدللہ اتنے سالوں سے جو ہم خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمت کے پیچھے جو ہے یہی ایک چیز ہے۔ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی بس خراب ہو گئی، آپ کو ہوٹل میں کمرہ اچھا نہیں ملا، آپ کو کھانا ملا نہ ملا،
آپ کی پسند کا کھانا ہے کہ نہیں ہے، ہوٹل قریب ہے دور ہے جی، آپ بیمار ہو گئے، آپ فلاں ہو گئے، کچھ ہو گئے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میری ایک فکر ہوتی ہے کہ آپ کو دم نہ لگے، دم لگا آپ کا جو ہے عمرہ کمزور ہو گیا۔ ایسے ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور سجدہ صاحب کرتے ہیں، جب بھی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں سجدہ صاحب کرنی پڑتی ہے۔ بھائی آپ بتاؤ، ایسے امام کو ہم کیا پرماننٹ جو ہے اس کو اپنے لیے امام پسند کریں گے، یا ہم کہیں گے نہیں بھائی نہیں، یہ امام جو ہے سجدہ صاحب کرتا ہے ہر نماز کے بعد؟ تو لہٰذا اگر آپ نے میرے ساتھ عمرہ کرنا ہے تو میری کوشش یہ ہوگی تمام حاجی جو ہے وہ بغیر دم کے جو ہے نا یہ سارا کا سارا عمرہ کر لیں۔ اور اس ساری صورت میں ایک ہی چیز ممکن ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو فل گائیڈنس دیتا رہوں اور آپ مجھ سے پوچھتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب میں گائیڈنس دے رہا ہوں آپ موجود ہوں۔ مثال کے طور پہ آج ہم یہ جو ہے پریزنٹیشن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کوئی لوگ اگر نہیں سن رہے اس کو تو بھائی اب میرا کیا قصور ہے، میں کیا کروں گا؟ میں تو بتا رہا ہوں، سب کچھ بتا رہا ہوں، لیکن بندہ ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر گائیڈنس جب دی جا رہی ہے، جس وقت بھی دی جا رہی ہے، کوشش ہوگی ہم سب آپ کو جمع کریں گے، لیکن اگر آپ سستی کریں گے، آئیں گے نہیں اور کہیں گے مجھے پہلے سے پتہ ہے، تو بھائی پھر جو ہے یا آپ اگر اکیلے ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں، تو اب مسئلہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ اپنے رومز میں ہوں گے تو اس وقت آپ کے حاجی باقی جو ہے وہ آپ پر واچفل رہیں گے اور میک شور کریں گے کہ آپ جو ہے باتھ روم میں پڑے ہوئے صابن ہے، چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہاں لوشن بھی پڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں وہاں پر پڑی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ عمرہ کر لیں گے پھر تو آپ کو یہ ضرورت ہوگی، تو لہٰذا جو ہے ان چیزوں کو استعمال غلطی سے نہیں کرنا، کیونکہ انسان کو عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ اب جو ہے آپ نے جو ہے ویئر ریگولر کلوز نہیں کرنے، ہے نا، تو یہ ممنوع ہے، یہ ساری چیزیں ممنوعات میں ہے۔ منع ہے کہ آپ ریگولر کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اب ریگولر کپڑوں میں ٹوپی بھی آ جاتی ہے، انڈر گارمنٹس بھی آ جاتے ہیں جی، انڈر ویئر بھی آ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے منع ہے۔ بنیان پہننا، انڈر ویئر پہننا، ساکس پہن لینا جی، ٹوپی پہن لینا، گلوز پہن لینا، یہ سب منع ہے۔ صرف 2 چادریں جو ہے بغیر سلی ہوئی چادریں جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے نہ ہیڈ کور کرنا ہے نہ فیس کور کرنا ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے انہوں نے ہیڈ بھی کور رکھنا ہے، انہوں نے فیس بھی کور رکھنا ہے۔ کلودنگ کے اندر جو ہے آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ بھئی کلودنگ جو ہے وہ جو انسلا کپڑا کہلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی سٹرکچر کے مطابق وہ سلا ہوا نہ ہو۔ جیسے ہم قمیض اور شلوار پہنتے ہیں، یہ ہمارے باڈی سٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ سلی ہوئی ہے، یعنی اسی طرح سے اسی ہمارے ناپ سے ہمارے کپڑے بنتے ہیں، تو لہٰذا یہ سلے ہوئے کپڑے کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے احرام کے ساتھ بٹن لگا لیتا ہے اور بٹن کو ٹچ کے ساتھ یوں ٹک کر کے ٹگ ان کر دیتا ہے، تو یہ اب باڈی کے ساتھ سلا ہوا بن جائے گا۔ اس نے سیفٹی پن لگا دیا ہے جو ہے وہ اب اس کی سلائی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر فرض کیا اس کی چادر آدھی پھٹی ہوئی تھی، اس نے دونوں چادروں اس پھٹے ہوئے کو آپس میں رکھ کر ایک دوسرے سے جوڑ کے سی دیا ہے، لیکن دونوں سائڈیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، اس کو سلا ہوا نہیں کہیں گے، کیونکہ چادر کا ہر دھاگا آپس میں جڑا ہوا ہے، سلا ہوا ہے، تو وہ سلا ہوا نہیں ہے۔ باڈی کے اوپر جو سلائی آ جائے گی، باڈی کے مطابق احرام کی چادریں بن جائیں گی، تو اس کو ہم کہیں گے اب یہ سلا ہوا ہو گیا ہے۔ تو مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اور مردوں کے لیے سفید احرام پہننا چاہیے، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر کوئی اور کپڑا پہنتا ہے تو پہنا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ کوئی بھی ایسا نہیں کپڑا پہنتا۔ اب آپ جو ہے بس آپ کی چل پڑی اور آپ جو ہے مکہ مکرمہ ہوٹل میں آ رہے ہیں، اس کو کلاک ٹاور کہتے ہیں، اور اسی کے اندر ہی ہمارا مومن پک کے نام سے ہوٹل کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر دیکھیں آپ کو ملٹیپل ٹاورز نظر آ رہے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ٹاور جو ہے مومن پک ہے جس کے اندر ہم جا کے رہیں گے۔ اور جو ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا سامان ٹرک سے نکلے گا، اور وہ بھی آپ کی لابی وغیرہ میں کہیں پر آ جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہاں پر آپ کا سامان پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی بلانگنگز لینی ہے، خود کھینچنا ہے اور اپنے اپنے کمروں میں لے جانا ہے، آپ کو وہاں پر روم اسائنمنٹ کر دی جائے گی، اور آپ اپنے کمروں میں تشریف لے جائیں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے،
اور وہاں پر جا کے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ کسی جو ہے اپنے جیسے لفافہ ہوتا ہے پلاسٹک کا، اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اوپر پلاسٹک کا لفافہ چڑھا لے جیسے گلوز کی شکل میں، اور جا کے سارے صابن شیمپو سب کو اسی لفافے میں ایسے پل کر کے اندر کر لیں بغیر ٹچ کیے ہوئے، اور اس کو جو ہے گرا لگا کے بند کر کے رکھ دیں. یعنی شاور ایریا میں اور سنک ایریا میں کہیں پر بھی کوئی بھی صابن والی چیز وہاں پر اب نظر نہ آئے، نہ وہاں پر کوئی لوشن نظر آئے، نہ کوئی چیز نظر آئے. تو یہ اگر آپ کر لیں گے بڑا بھلا ہوگا، سب کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. تھوڑی دیر آپ ریسٹ کریں گے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے تو اس وقت عمرے کے لیے جائیں گے. اس سے پہلے آپ نے اگر کچھ سنیکس وغیرہ لینے ہیں، کھانا کا ٹائم ہے تو کھانا کھانا ہے، تو جو بھی اس وقت ہوگا اس وقت بتائیں گے کہ آپ کیا کرنا ہے، تاکہ آپ آرام سے کمفرٹیبل فریش اپ ہو جائیں. جب آپ سکول میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس وقت جو ہے نا پھر ہم عمرے کے لیے جائیں گے. عام طور پہ ہم رات کو عشاء نماز کے بعد عمرہ کرتے ہیں، اور تقریباً ساری رات ہماری عمرہ میں گزرتی ہے. آپ کمرے میں جا کے تھوڑا اگر ریسٹ بھی کرنا ہے تو اپنے بیڈ پہ جا کے سو جائیں، لیکن میک شور کریں کہ آپ کا بلینکٹ آپ کے جو ہے فیس کے اوپر نہ جائے، اور پاؤں اگر بلینکٹ کے اندر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن فیس جو ہے وہ کور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارے کام کرنے کے بعد اب آپ جو ہے اپنی جو ہے ہم آپ کو کہیں گے کہ اب آپ نے مسجد الحرام کے لیے روانہ ہونا ہے. تو لہٰذا ٹائم دے دیا جائے گا، اور مسجد کے لیے جانے کے لیے سب کو کہا جائے گا، اور تمام حضرات کو چاہیے کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ جائیں. ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ خواتین کو ہم اپنے کراؤڈ کے مڈل میں رکھ لیتے ہیں اور مردوں کو ان کے اراؤنڈ کر دیتے ہیں. اور ہر عورت کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے اس کا محرم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، تاکہ عورت اگر اس کو پکڑنا بھی چاہے تو پکڑ لیتی ہے، اور اس طریقے سے وہ محفوظ بھی فیل کرتی ہے. اور وہ لوگ جو چھڑے جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اراؤنڈ ہو جاتے ہیں. میں عام طور پہ سب سے آگے چلتا ہوں، یا میرے آگے بھی اگر 2 بندے اور آ جاتے ہیں، 3 آدمی اور آ جاتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دائیں بائیں بھی لوگ ہوتے ہیں، اور میں ایک قسم کا آپ سب کا اب مین گائیڈ بن جاتا ہوں. اور ہم آپ کو وہاں سے باب عبدالعزیز جو ہے وہاں سے اندر لے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ کلاک ٹاور سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس طریقے سے ہم اندر جائیں گے. یہ فیو منٹس کی واکنگ ہوگی وہاں سے جاتے ہوئے، اور آپ نے اس دوران پہ اور یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ اندر جائیں گے. یہ اندر کعبۃ اللہ کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، اس کے اندر بہت سارے جو ہے مقامات ہیں، قبولیت ہے کہ جس وقت پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے جب دور سے جاتے ہیں تو بیت اللہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے اور یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ہم اس طریقے سے آہستہ سے جاتے ہیں اور نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھتے ہوئے سب سے پہلی دعا مانگتے ہیں جو حضرت جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکھائی، کہ دعا مانگ لو کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جس کی تمام دعائیں ساری زندگی قبول ہوتی رہیں، یعنی مستجاب الدعوات بنا دے. تو لہٰذا یہ دعا مانگ لی. اب اللہ تعالیٰ چاہے گا ساری زندگی آپ کی دعائیں قبول کرے گا. ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ دل میں ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. لیکن دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا. تو اس کے بعد جو ہے آپ اندر تشریف لے جائیں گے. آپ جو ہے جہاں پر یہ آپ جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یہ مقام بھی قبولیت کا وقت ہے. اور حجر اسود کے بالکل ساتھ ہی باب کعبہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں. اس کے سارا آگے پیچھے سارا جو بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ساری جگہ قبولیت کی دعا مانگنے کی جگہ ہے. پھر باب کعبہ آ جاتا ہے، یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر آگے آپ بڑھتے ہیں تو حتیم آ جاتا ہے، یہ چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر جا کے ایک ڈرین پائپ ہے، یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح پیچھے جو ہے وہ ایک کارنر جو بنا ہوا ہے جو اس سے پہلے آتا ہے حجر اسود سے پہلے والا، وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ جو راستہ بنتا ہے جس میں یعنی طواف کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے حجر اسود سے پچھلے کونے سے لے کے اس کونے تک
جو پچھلا کون ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور حجر اسود تک یہاں پر بھی دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں، یہاں پر بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کعبہ کا فرسٹ کلاس ہے کہ یہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اور یہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے ملتزم آیا، پھر ملتزم کے بعد جو ہے میزاب رحمت دکھا رہے ہیں، جو اس طرف جو ہے یہ ڈرین پائپ ہے جہاں سے چھت سے پانی آ رہا ہے، اور اسی طرح ان سائڈ دی کعبہ یہ چھوٹی سی دیوار اندر بنی ہوئی ہے، اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح زمزم جو ہے وہ اس کعبۃ اللہ کے بالکل اس سائڈ پر زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر صفا پہ چڑھتے ہیں، پھر مروہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ڈیورنگ صفا مروہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، جمرات ہیں، اور جو ہے مقام ابراہیم ہے جو یہاں پر بنا ہوا ہے حرم کے اندر، یہاں پر سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بھائی دعائیں مانگنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو دعا مانگتے ہوئے تھکنا نہیں ہے، اور دعائیں مانگتے چلے جانا۔ یہ حجر اسود، اس کے اندر جو ہے پتھر ہے، وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا، اور یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، اس لیے اس کا نام حجر اسود ہے، یعنی کالا پتھر۔ تو جب یہ آیا تھا اس کی بڑی روشنی تھی، اور اس کی بعض روایت آتی ہے اس کی روشنی جو ہے نا اتنی دور جاتی تھی، جیسے آج جہاں پر حدود حرم بنا ہوا ہے وہاں تک اس کی روشنی جاتی تھی، تو اس لیے حدود حرم وہاں تک تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم جب وہاں جائیں گے دعا بھی مانگ لیں گے، کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے گی تو اس کے بعد ہم اپنا جو ہے رائٹ شولڈر ایکسپوز کر لیں گے، چادر جو ہم نے اوپر کی پہنی ہوگی اس کو اپنے شولڈر کے نیچے سے آرم پٹ کے پیچھے یعنی اندر سے جو ہے اوپر ڈال لیں گے، اور جو ہے اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں استباح کرنا، تو یعنی کہ ہم نے اپنا رائٹ شولڈر ایکسپوز کر دیا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم حجر اسود کے بالکل عین سامنے آ جائیں گے، اور جب عین سامنے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں استقبال کرنا۔ جیسے کوئی بندہ آتا ہے تو آپ نے اس کو گریٹ کیا ہے، آپ اس کے سامنے جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ تو جب استقبال کرتے ہیں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہے جی۔ تو کسی کو ویلکم کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ استقبال کرنا کہتے ہیں جی، ریسیو کرنا۔ اب یہ حجر اسود جو ہے یہ بھی حاجیوں کو ریسیو کرتا ہے، اور اس کا ریسیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان کے ایمان کی جو کیفیت ہے اس کی میجرمنٹ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ کس یقین ایمان کے ساتھ جو ہے یہاں اللہ کے گھر آیا ہے۔ تو بھائی کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر جو ہے جانا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے جی۔ اور جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی جاتی ہے، اسی طرح بالکل یہ تکبیر کی جاتی ہے، اور کر کے یوں کر کے آپ نے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اب یہ آپ کا استقبال ہو گیا ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ آپ نے حجر اسود کو کس کرنا ہے۔ اگر آپ بالکل حجر اسود یہاں پر جو بنا ہوا ہے اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کس کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے یہ جو سائڈ پہ اس کی جو سلور والی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں رکھیں گے، اور کس کرنے کے لیے آپ اپنے سر کو جھکائیں گے اور اس پتھر کی کو کس کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کس کیا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے یہاں پر خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، تیل بھی لگا ہوتا ہے، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، آپ کیسے اس کو کس کر سکیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسا بھی سنت ہے کہ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی جیسے آسا ہوتا ہے، تو وہ آسے سے حجر اسود کو ٹچ کیا اور اس کو کس کر لیا۔ تو یہ بھی دوسرا طریقہ ہو گیا کہ بھئی ہم اس طریقے سے کر لیں۔ لیکن آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہر آدمی آسا لے کر آئے اور ہر آدمی جو ہے اس کو ٹچ کرے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی پاسبل نہ رہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ہے وہ یہ عمل کیا، حجر اسود کے پاس آئے اور جو ہے وہ اونٹنی پہ سوار تھے، چنانچہ اب اونٹنی سے اترتے آ کے اس کو کس کرتے یا ٹچ کرتے پاسبل نہیں تھا، لہٰذا اونٹنی کے اوپر ہی سوار ہو حالت میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ میں اٹھائے اور جو ہے اس طرح سے آگے کر دیے جیسے حجر اسود کی یہ جو سائڈیں ہیں نا اس پہ آپ رکھ رہے ہیں۔ رکھنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے کس کر دیا۔ تو اب یہ سمبولک کس ہے، جیسے بعضوں کا بچے بھی ایسے کرتے ہیں، ہاتھ سے ایسے یوں کس کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کس کرنے کے لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ حجر اسود کی طرف منہ ہونا چاہیے آپ کا۔ اگر آپ نے کس کرتے ہوئے
جو ہے اپنا منہ اس طرف نہیں کیا تو آپ کس کو کس کر رہے ہیں، ہے نا. تو آپ دیکھیں گے بہت سارے حاجی یہاں پر مسٹیک کر رہے ہوں گے، وہ چلتے چلتے بلکہ الٹے ہاتھ سے یوں یوں کریں گے اور جو ہے اس کو ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ کس کر رہے ہوں گے، ایسے کریں گے. تو یہ کس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. حجر اسود کو کس کر رہے ہیں، کوئی آپ فلائنگ کس تھوڑی دے رہے ہیں کسی کو، ہے نا. کوئی چھوٹے بچے کے ساتھ تو نہیں ایسا ہو رہا کہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو آپ اس کو ایسے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی سینس نہیں بنتی. بھائی آپ نے اپنے ہاتھ دونوں اٹھائے، ایسے آگے کیا، اور اس کے بعد آپ نے کس کیا اور یہ ہاتھوں کو یوں لگا کے کس کر لیا. سمبولکلی آپ نے ہاتھ کے حجر اسود پہ رکھے. اب چھڑی نہیں رکھ سکے آپ، کوئی آسانی لگا سکے، آپ نے ہاتھ سے سمبولک وے سے کیا اور یوں کس کر لیا. تو یہ اس کا کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اس کو استلام کہتے ہیں. تو جب آپ نے طواف شروع کیا، پہلا جو شوط ہے، شوط چکر کو کہتے ہیں، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے، لہٰذا ایک شوط ہو گیا یہ. تو آپ نے اس وقت استقبال کیا اور جو ہے استلام کیا، دو چیزیں کر لی. تو اب آپ کا جو ہے طواف شروع ہو گیا یہاں سے. اب جب شروع کریں گے تو فوری طور پہ آپ وہیں پر کھڑے کھڑے اپنے جو ہے لیفٹ شولڈر کو ٹورڈز حجر اسود کر دیں گے، اور جو ہے اب آپ راؤنڈ چکر بیت اللہ کا جو ہے لگانا شروع کر دیں گے. آپ میک شور کریں گے کہ کسی وقت بھی آپ کی چیسٹ جو ہے ٹورڈز کعبۃ اللہ نہ ہو. بعض اوقات کوئی چیز دیکھنے لگتا ہے بندہ اور کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیتا ہے، تو اور اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. کسی نے دھکا دیا، 2-4 قدم آگے ہو گیا. اب یہ 2-4 قدم آپ کا طواف میں شامل نہیں ہوگا، آپ کو واپس پیچھے جانا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل کام ہے. لہٰذا بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے آرام سے چلتے چلے جانا ہے، اور زیادہ رائٹ لیفٹ نہ دیکھیں، آرام سے چلتے چلے جائیں. آپ نے اس طرح سے 7 ٹائم جو نا شوط پورے کرنے ہیں، 7 چکر. اور ہر دفعہ جب آپ واپس جب آئیں گے حجر اسود کے پاس، تو آپ دوبارہ اسی طرف حجر اسود کی طرف منہ کریں گے، ہینڈ اپنے ایسے ایکسٹینڈ کر کے ایسے جیسے حجر اسود کے اوپر رکھ دیا اور نیت کر لی کہ میں اس کو کس کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں سے ایسے کس کر لیں گے. اور پھر اسی جگہ پہ سیم ٹائم پر ہے نا آپ نے اپنا لیفٹ شولڈر جو ہے وہ حجر اسود کی طرف کرنا ہے، اور پھر قدم اٹھانا ہے. ایسے نہیں کہ قدم آگے بڑھا دیا اور چلتے چلتے آپ نے 2-3 قدم جو ہے وہ حجر اسود کی طرف منہ کر رکھ کے ہی آپ نے کر لیے. تو اس چیز کا دھیان کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے کیونکہ احرام پہنا ہوا ہے، اور اس احرام کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے کیونکہ آپ عمرے کا احرام ہے آپ کا، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت جو ہے جو مکہ کے لوگ تھے، جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے ٹونٹ کیا کہ دیکھو تو صحیح ذرا ان مسلمانوں کو، یہ جو ہے مدینہ منورہ میں رہ رہے کہ کتنے کمزور ہو گئے ہیں. یعنی دیکھو ہم سپیریئر ہیں، ہم اچھے ہیں، ہمارے یہاں ویدر اچھا ہے. مدینہ منورہ میں سردی زیادہ ہوتی تھی، تو لہٰذا وہاں پر نزلہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نزلے کی بیماری ہو گئی ہے، اور جو ہے یہ بیمار قسم کے ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا کہ رمل کرو، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ کر سینے کو باہر نکال لو اور ہاتھوں کو یوں مضبوط کر لو، اور جو ہے ایسے جیسے ایک ریسلنگ والا جو ہے بندہ، وہ کسی رنگ کے اندر جب انٹر ہوتا ہے تو چھلانگیں مارتا ہوا، اچھلتا ہوا سینے کو ایسے وہ اسٹرانگلی شو کرتا ہے، اور اس سے جو ہے کراؤڈ خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، واہ واہ بڑا بھی پہلوان آ گیا، بڑا زبردست بات ہو گئی. تو اس طریقے سے پہلوانوں کی طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں. اور رمل کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا بندہ اچھلتا ہے اور اس طریقے سے چلتا ہے. لیکن آج کل رش اتنا ہوتا ہے، نہ آپ اچھل سکتے ہیں، نہ آپ یہ حرکت کر سکتے ہیں. بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو مضبوط کر کے یوں آگے کر لیا تھوڑا سا، اور سینہ ایسے بالکل ایسے کر لیا، اسٹرانگ بنا لیا، اور تھوڑا سا یوں یوں کر کے آپ نے چلنا شروع کر دیا. تو ماشاءاللہ اس طریقے سے رمل ہو جاتا ہے. سمبولک وے سے یہ بھی رمل ہوتا ہے. اور آپ رمل کرتے ہوئے جو ہے 3 چکر مکمل کرتے ہیں، اور جب رمل ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ یہ اکڑ کے چلنے کو بند کر دیں گے، اور جو ہے باقی کے جو ہے مکمل 4 اور چکر کر کے 7 مکمل کریں گے. اس سے آپ کا یہ طواف مکمل ہو جائے گا. پورے طواف کے 7 چکروں میں آپ نے کنٹینیوسلی جو ہے استباع کرنا ہے، یعنی آپ کا جو ہے وہ رائٹ شولڈر جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہونا چاہیے، کور نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ
چلتے چلے جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا طواف آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ طواف عمرے کا طواف ہے، اور عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت آپ نے مقام ابراہیم جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ پڑھیں گے، دعا مانگنے کی جگہ ہے۔ پھر پیچھے آئیں گے، زمزم پیئیں گے، خوب سارا جتنا پی سکتے ہیں ہے جی، اپنی حاجت کے مطابق آپ نے زمزم پی لیا۔ تو یہاں پر اب یہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ حجر اسود ہے۔ جب ہم نے پہلی دفعہ حج کیا تھا تو یہاں پر ایک لائن بنی ہوئی تھی، جیسے یہ لائن بنی ہوئی ہے نا، ایسے زمین کے اوپر لائن انہوں نے ٹائل جو ہے نا تھوڑے سے کلرڈ والے لگائے ہوئے تھے، براؤنش کلر تھا اور باقی جگہ سفید تھی، یہ تھوڑی سی براؤنش کلر کی ٹائل اینڈ تک جاتی تھی، جس سے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے ایگزیکٹ جو ہے اب حجر اسود کے برابر یہ لائن جا رہی ہے۔ لیکن آج کل انہوں نے یہ ختم کر دیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ جو ہے اس پہ آ کے کھڑے نہ ہو جائیں، دیر نہ لگائیں، پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کی بجائے انہوں نے پیچھے کر کے گرین لائٹس لگائی ہوتی ہے، اور آپ نے ذرا اندازہ کرنا ہوتا ہے گرین لائٹ سے جو ہے حجر اسود تک کون سی جگہ بنتی ہے لائن، اور اس لائن پہ جب آپ آتے ہیں تو اس لائن کے اوپر آ کر آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہے، سب سے پہلے چکر میں استقبال کرنا ہے، پھر استلام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اسی لائن کے اوپر کھڑے کھڑے آپ نے اپنے آپ کو ٹرن کرنا ہے، آپ کا لیفٹ شولڈر ٹورڈز حجر اسود ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ جو سائیکل بنے ہوئے ہیں، یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے آپ 7 شوط مکمل کریں گے۔ ایوری ٹائم جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے، یہ دیکھو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں یہ بنا ہوا ہے، تو ان کے اوپر ہر دفعہ آپ ادھر منہ کریں گے حجر اسود کی طرف اور استلام کریں گے، یعنی کہ کس کریں گے، اور پھر اس کے بعد آگے آپ بڑھ جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ اس وقت یوں سمجھے ایلیویٹر تھا، اور اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے حکم سے جو ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ حکم دیتے تھے، حجر اسود جو ہے اسی طرف ان کو موو کرتا تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں جدھر جانا چاہے۔ یہ ان کا ایک قسم کا جو ہے لفٹ تھی اس وقت۔ تو یہاں اس کے بارے میں جو ہے قرآن مجید نے کہا کہ اس کو مصلی بنایا جائے، اور اس کے پیچھے جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب ہم سعی کی طرف جائیں گے، کیونکہ جو ہم نے طواف کیا ہے یہ عمرے کا طواف ہے۔ عمرے کے طواف جو ہے اس میں سعی بھی ہوتی ہے۔ عمرہ جو ہے 2 چیزوں کا نام ہے، ایک طواف کرنا اور دوسرا سعی کرنا ہے نا۔ تو لہٰذا اب ہم سعی کے لیے جائیں گے، اور سعی شروع ہوتی ہے آپ کے صفا سے۔ یہ صفا ہے، یہاں سے صحیح شروع ہوگی، اور دیکھیں یہ 1 2 3 4 کر کے ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو چکر ہے یہاں سے نمبر 1 والا یہاں سے شروع ہو رہا ہے صفا سے، پھر 2 والا جو ہے وہ آپ آگے ادھر مروہ یعنی سے شروع ہوگا، اور پھر یہ 2 والا یہاں لے آئے گا، اور جب یہاں آگے تو پھر 3 نمبر سٹارٹ ہو جائے گا، 3 نمبر، پھر 4 نمبر آپ کو یہاں سے یہاں لے آئے گا، 5 نمبر یہاں لے جائے گا، 6 نمبر واپس لے آئے گا، اور 7 نمبر جو ہے آپ کو دوبارہ مروہ پہ پہنچا دے گا، اور مروہ پہ جا کر جو ہے آپ کی صحیح ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے طواف کے اندر ہم چکر کہتے تھے پورے گول چکر کو، بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے چلے ہیں، صفا تک ہم ایک چکر کاؤنٹ ہوگا، وہ تو 14 بن جائیں گے، 7 نہیں بنیں گے۔ اللہ نے سہولت دی کہ صفا سے مروہ ایک چکر کہتا ہے، اور مروہ سے پھر دوبارہ آنا نمبر 2 کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے، یہاں پر لائٹیں بنی ہوئی ہیں، تو اصل میں صفا بھی ایک پہاڑی ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، یہ اونچی جگہ ہے، اور اس میں یہ ایک وادی سی تھی، چھوٹی سی نیچے ویلی تھی، تو اس وقت پہاڑی پہ چڑھتی تھی تو ان کو جو اسماعیل ہیں وہ نظر آتے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو وہ یہ مقام جہاں پر زمزم کا کنواں بعد میں آیا تو یہاں چھوڑ کے آئی تھی، اور پھر خود صفا میں آ گئی، صفا سے دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف جا رہی تھی۔ تو یہ جو جگہ آئی تھی یہاں پر ویلی کی وجہ سے ان کو اپنا بیبی اسماعیل نظر نہیں آیا، لہٰذا انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر جب پہاڑی پہ چڑھ گئی مروہ کی سائڈ پر، اب بیبی نظر آ رہا ہے، تسلی ہو گئی، آرام سے چلتی رہی۔ پھر اسی طرح یہاں پر آئیں تو دوبارہ پھر بیبی نظر نہیں آ رہا، پھر دوڑی ہیں، پھر یہ صفا پہ آئیں، پھر بیبی نظر آ گیا۔
تو اس طرح سے ایوری ٹائم جب ویلی میں آتی تھیں تو ان کو بیبی نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا وہ دوڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سنت کو تمام حاجیوں کے لیے مینڈیٹری کر دیا۔ آج حاجی بھی اسی طرح گرین لائٹس یہاں پر بنی ہے تاکہ ہم بھی یہاں دوڑیں۔ یہ مردوں کے لیے دوڑنا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ سنت تو عورت کی ہے، لیکن دیکھو حکم اللہ کا چلتا ہے جی، آپ کا فلسفی یا کوئی سائنس نہیں چلتی۔ تو صفا سے جب ہم شروع کریں گے تو ہم یہاں سے استلام کریں گے، دوبارہ ایک بوسہ دیں گے حجر اسود کو، اور یہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے کیونکہ قبولیت کا مقام ہے یہ، اور یہاں سے نیت کریں گے صفا کی، اور یہاں سے ہم مروہ کی طرف جائیں گے، اور مروہ جاتے ہوئے گرین لائٹس کے درمیان میں دوڑیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ صفا سے مروہ ہو گیا، اور یہ صفا دکھایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اب اس وقت انہوں نے صفا کی پہاڑی کے گرد یہ شیشہ لگا دیا ہے، اور جو ہے یہاں پر خوبصورت ڈیکوریشن بھی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں صفا سے مروہ کی طرف، اور اسی طرح سے جو ہے یہ راستے میں گرین لائٹ والا ایریا نظر آ گیا، اور یہاں پر اب مرد حضرات دوڑیں گے، اور آہستہ آہستہ دوڑنا ہوتا ہے، ریس نہیں لگانی ہوتی، تاکہ عورتیں بھی ساتھ ساتھ آپ کی چلتی ہوئی آ جائیں، اور اس دوران ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہتے ہیں، کوئی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جو جیت چاہے یہاں مانگے۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہاں مانگا جاتا ہے 7 شوط اس کے پورے کرنے، جیسے کہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ بھئی اس طریقے سے آپ جو ہے ایک صفا سے مروہ، مروہ سے جو ہے صفا 2 شوط ہو گئے، تو 7 پورے کر رہے ہیں ہم۔ صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ اینڈ ہو جائے گا۔ یہ مروہ کی پہاڑی بنی ہوئی ہے، یہ اسٹرکچر جو ہے مروہ کی پہاڑی کا ہے، اور یہاں پر آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے پہلے کس زمانے میں اس کے پیچھے بھی دروازے کھل جاتے تھے، لوگ یہاں سے ایگزٹ کر جاتے تھے، مروہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ تو یہ پرانی تصویر ہے، یہ مروہ سے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور عام طور پہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ حلاق ہوتے تھے، حلاق کہتے ہیں بال کاٹنے والے کو، تو لوگ یہاں سے نکلتے تھے اور جا کے وہاں سے بال کٹواتے تھے۔ آج کل یہ دروازے somehow انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں پھر مروہ پہ جو ہے اگر 2 رکعت ہم پڑھ لیں گے، شکر کا کہ ہم نے عمرہ مکمل کر لیا۔ اگر اس ٹائم 2 رکعت پڑھنے کی جو ہے گنجائش ہوگی، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس وقت جو ہے عمرہ ختم کر رہے ہیں۔ تو اگر ٹائم ہوگا تو ہم 2 رکعت پڑھ لیں گے، ورنہ جو ہے مسجد الحرام کے اندر ہی 2 رکعت شکر کے پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور ادروائز ہم مروہ سے پھر چلتے ہوئے آئیں گے صفا کی طرف، کیونکہ ہمارا ہوٹل صفا سے زیادہ قریب ہے، جو کلاک ٹاور جسے کہتے ہیں۔ تو ہم آل دا وے جب صفا تک پہنچیں گے تو وہاں صفا کے پاس ایگزٹ ڈور بنا ہوا ہے، وہاں سے ہم باہر نکل جائیں گے، اور وہاں سے نکل کر اب ہم ڈھونڈیں گے بال کٹوانے کے لیے۔ بال کٹوانے کے لیے جو ہے مسائل کیا ہے کہ ایک قصر کہتے ہیں، ایک کو حلق کہتے ہیں۔ قصر کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے انگلی کے یہ جو نشان بنے ہوئے ہیں، 1 2 3 نشان ہے، ان میں سے جو ایک نشان ہے یہ تقریباً 1 انچ بن جاتا ہے اپروکسیمیٹلی، ہے نا، ایک انسان کا۔ تو اس کو پور کہتے ہیں، یہ جو نشان بنے نا ان کو پور کہتے ہیں۔ تو ایک پور کے برابر تقریباً 1 انچ کے برابر اگر کسی نے جو ہے اپنے تمام بالوں کو کاٹ لیا تو یہ اس کا قصر ہو گیا۔ تو اور یہ قصر جو ہے عورتوں کے لیے ہے کہ وہ جو ہے اپنے تمام بالوں کو جو ہے نیچے تک سیدھا کر لیں۔ اچھا، اب عورتوں کے نیچے بال بعض اوقات اونچے نیچے ہوتے ہیں، سب کے بال بالکل نیچے برابر نہیں ہوتے، لہٰذا ہم نے تو سارے بال کاٹنے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہائی آپ کے بال کا حصہ ہے اس کو اگر آپ نے جو ہے وہ نیچے کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کا 1 انچ اونچا کر کے آپ برابر پوری کٹنگ کر دیں، ہے نا، پوری جو ہیئر اینڈنگ ہے ان کو 1 انچ جو ہے جو اسمالسٹ ہیئر آپ کا نیچے آ رہا ہے اس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہوئے، یعنی چٹیاں آپ ڈالتے ہیں تو ایک درمیان کے حصے میں لمبی چٹیاں ہوتی ہے، سائڈوں کی چٹیاں عام طور پہ ذرا بال چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان چھوٹے بالوں کو آپ نے 1 انچ اوپر کر کے آپ نے برابر کر کے یوں کاٹ دیا۔ تو درمیان والی ہو سکتا ہے 3 انچ کٹ گئی ہو، ہے نا، لیکن وہ کاؤنٹ پھر بھی 1 انچ ہوگی، تو وہ تقریباً 1 پور کہلاتا ہے جی۔ تو اب اگر مرد حضرات ہیں تو مرد حضرات کے بھی اگر لمبے سارے بال ہوتے ہیں، بعض اوقات مرد بھی چٹیاں رکھتے ہیں اور لمبی لمبی وہ کر سکتے ہیں، تو اگر یہ انہوں نے 1 انچ کاٹ سکتے ہیں تو کاٹ لیا، لیکن اگر بال ہی چھوٹے سے ہیں شروع سے ہی اور 1 انچ بال ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے بالوں کو کاٹنے کی، تو ایسی صورت میں حلق کرواتے ہوتے ہیں۔
حلق کہتے ہیں اس طرح سے پورے پورے بالوں کو کاٹ دینا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ صحابہ تشریف لائے، انہوں نے قصر کر لیا اور اکثر نے حلق کروایا، جو بال کٹوا لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلق کروا دیا تھا۔ اب صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے اس طرح سے قصر کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہے، اور جو آ کے کہتا کہ اللہ کے نبی میں نے حلق کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے تھے کہ بھئی جو ہے جیسے بندہ کہتے ہیں اللہ تیرا عمرہ قبول کرے، اللہ تجھے برکت دے، اجر دے، خیر دے۔ اب جو صحابی نے کہا کہ میں نے تو قصر کرا بیٹھا ہوں، ایک دفعہ کہا اس نے، تو اللہ کے نبی خاموش۔ تو ان کو فکر پڑ گئی کہ میرا عمرہ قبول بھی ہوا نہ ہوا، یہ کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر کہا اللہ کے نبی میں نے اس طریقے سے ایک پور بال نیچے سے کاٹ دیے ہیں جی، قصر کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش، حلق والوں کو دعائیں دیے جا رہے ہیں، اس کو جواب نہیں دے رہے۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا اللہ کے نبی میں نے تو قصر کروا بیٹھا ہوں میں تو، ہے نا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دعا دی تھی۔ تو اب آپ دیکھو کہ ثواب ملا کس میں؟ حلق کرانے میں 3 ٹائم زیادہ ہو گیا دعا کے اندر، اور 1/3 جو ہے عمرے کا اجر ہو گیا قصر کرانے میں، اگر ہم اس کو صرف میمورائز کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ورنہ تو بھائی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کیا اجر دینا ہے، کیا کرنا ہے، ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ لیکن یا یوں کہہ لیں کہ 3 ٹائمز دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حلق کرانے والے کے لیے، اور 1 ٹائم دعا جو ہے قصر کرانے والے کے لیے ہے۔ تو اب ہمیں اگر کہا جائے کہ بھئی آپ کیا کرائیں گے، حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے، تو بھئی تو ہم کہیں گے ہم تو حلق کروائیں گے، اور حلق چاہے بال ہو نہ ہو، پھر اس طرح پھروا دیں گے۔ اگر دوسری دفعہ پھر ہم نے عمرہ کر دیا، تیسری دفعہ پھر عمرہ کر لیا، پھر حلق کروا دیں گے، کوئی پرابلم نہیں، بال ہے ہی نہیں۔ لیکن اس طرح پھیرنے سے وہ پھر حلق ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہماری تقریباً عمرہ پریزنٹیشن ختم ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک بندہ گیا، اور اس نے بھی جو ہے ایسے، اب جب یہ وقت آ گیا حلق کروانے کا یا قصر کروانے کا، تو ہم نے کہا بھی حلق کراؤ قصر کراؤ، تو کہنے لگے نہ میں حلق کراؤں گا نہ میں قصر کراؤں گا۔ ہم نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تیرے اوپر تو احرام کی پابندی ہے، نہ تو تیرے لیے بیوی حلال ہے، اور جو ہے نہ تو سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ تیل لگا سکتا ہے، نہ تو چپل کے علاوہ کوئی جوتا پہن سکتا ہے، اور اللہ کے بندے زندگی کیسے گزارو گے؟ تم تو بڑے بری طرح پھنس گئے۔ کہتے نہیں جی بس جو کچھ ہے میں نے حلق کراؤں گا نہ قصر کراؤں گا۔ اب وہ میں نے دوسرے لوگوں کو کہا یار اس سے جا کے کوئی بات یاد کرے، کوئی پتہ کرو یار کیا مسئلہ ہے کہ یہ کیا یہ کر رہا ہے۔ اب ہم نے سب نے حلق کرا لیا، یہ کھڑا ہوا ہے یہ نہیں کراتا۔ تو پھر ایک بندے کو جو ہے نا میں نے ذرا کہا کہ ذرا تھوڑا سا کچھ معلوم تو کرو کہ مسئلہ کیا ہے اس کا۔ تو اس نے جا کے جب مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا جناب میرے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بال کٹوا دو، تو نہ میں قصر کراؤں گا نہ میں حلق کراؤں گا۔ اب اس بندے نے آ کے مجھے بتایا کہ بھائی یہ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ والا بندہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے اپنے بال کٹوا دوں، میں نے تو ہزاروں ڈالر لگائے ہوئے اس کے اوپر۔ تو اب مجھے بھی ہوا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، نہ حلق کرائے گا نہ اب یہ قصر کرائے گا، یہ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ والا ہے جی کتنا آسان ہے بھائی، بندہ فکر نہ کرے، گنجا ہے تو کیا ہو گیا۔ بیوی سے پوچھ لے گا، بیوی کو پسند ہے، اللہ نہ خیر صلاح ٹوپی سر پہ پہنے، امامہ پہنے، ماشاءاللہ ساری زندگی جو ہے کوئی اس کے سر کو نہیں دیکھے گا، نہ وگ پہننے کی ضرورت ہے اور نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ خیر لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے بڑا مسائل ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ڈیکوریشن ہو جائے، تو لہٰذا میں نے اب اس کو جا کے کہا اچھا بھی بات سن، تیرے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، چلو بھی تو یہ بتا کہ کون سے ہیئر تیرے ٹرانسپلانٹ والے ہیں اور کون سے تیرے بال جو ہے وہ تیرے اپنے نیچرل ہیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عام طور پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ والے جو بال ہوتے ہیں نا وہ یہ ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں، یہ والے بال جو ہے نا، اور سائڈوں والے بال جو ہے نا یہ اکثر لوگوں کے نیچرل ہوتے ہیں، اور اوپر کا حصہ ٹرانسپلانٹ کر کے وہ ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور وہ پورا بال نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ جو نیچے والے بال ہیں نا یہ سارے میرے اپنے ہیں، اور یہ اوپر والے ٹرانسپلانٹ ہیں۔ میں نے کہا چلو بھائی یہ جو ہے نا تقریباً 1/4 سے زیادہ حصہ بن جاتا ہے جو تیرا جو ہے نا نیچرل بال ہے، کیا اس کو کٹوا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو میرے دوبارہ گرو کر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اس کا تو حلق کروا لے، اور اوپر والے بالوں کو جو ہے جو ہیئر ٹرانسپلانٹڈ ہے ان کو تو چھوڑ دے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ بھائی عمرہ حاجی جو ہے نا وہ تو گائیڈ بھی ڈاکٹر ہو تو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی دعائیں دی اس نے
کہ آپ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. تو لہٰذا بھائی روحانی فائدہ یہ ہے کہ آپ حلق کروائیں گے، قصر نہیں کروائیں گے. اور جو ہے جسمانی فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہیئر ٹرانسپلانٹڈ ہے تو ہم آپ کو 1/4 جو ہے وہ کروا دیں گے، اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اب آپ جو ہے احرام سے نکل آئیں گے. بھائی مختصراً دوبارہ بتا دیں کہ عمرہ شروع ہوتا ہے جب بندہ احرام پہنتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے. جیسے انسان نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہاتھ اوپر کرتا ہے، اللہ اکبر کر کے باندھتا ہے، تو اس سے جو ہے آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اب آپ نے قیام بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، اور قاعدہ تحیات بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پھیرنا ہے نا. یہ ساری چیز نماز کے اندر آ جائے گی. یہ سارے اعمال آپ نے کرنے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ نے جو ہے تلبیہ پڑھ لیا، یہ سمجھو آپ نے تکبیر تحریمہ کر کے آپ نماز میں داخل ہو گئے، تو یہاں سے آپ داخل ہو گئے. اب جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے دو چیزیں کرنی ہے. ایک طواف کرنا ہے، ایک آپ نے صحیح کرنی ہے. تو دو چیزیں اگر آپ نے کر لی، طواف کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، صحیح کی تفصیل بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ آپ نے کر لیا. اب آپ نے سلام پھیرنا ہے نماز کا، جیسے ختم کرتے ہیں ہے نا. سلام کے بغیر تو نماز ختم نہیں ہوگی، تو لہٰذا سلام پھیریں گے. تو سلام پھیرنے کے لیے جو ہے آپ نے دائیں بائیں منہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا. عمرے کو اینڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے حلق کروایا، عورتوں نے قصر کروا لیا، اور آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ سب کو عمرہ مبارک ہو ماشاءاللہ ہے جی. اب اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آپ مردوں نے جو ہے حلق کروا لیا، تو وہ اپنی عورت کے جا کے جو ہے بال کاٹ سکتا ہے جی. پھر جس عورت کے بال کٹ گئے وہ عورت دوسری عورت کے بال کاٹ سکتی ہے جی. اس طرح سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی چٹیاں پکڑ کے خود ہی کاٹ لے ہے نا. اور اسی طرح مرد کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنا اس طرح لے کر اپنے سر کو موڑنا شروع کر دے ہے نا. تو اپنے بال خود ہی نہیں کاٹنے ہوتے. آپ نے بال ایک دفعہ کٹوا لیے، اب آپ کی احرام کی پابندی ختم. اب دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، ورنہ حالت احرام میں کوئی بال نہیں کاٹ سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا. اور ان سب کے کاٹنے پر آپ کو دم لگتا ہے، اور اگر کوئی مائنر مسٹیکس کی ہیں تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. آپ حضرات کے پاس کھلے پیسے ہونے چاہیے، ریال ہونے چاہیے، اور آپ کو وہاں پر صدقہ خیرات دینا چاہیے. خاص طور پہ عمرے کے بعد کے لیے پیسے سنبھال کے رکھیں اپنے پاس. اور جو ہے خیرات کرنے کے لیے جو ورکرز ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے رہیں، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. فقیروں کو پیسے دینے سے جو ہے عام طور پہ تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طرح اینڈ پہ جب آپ نے سب چیز کر لی، 2 رکعت شکرانہ پڑھنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے بیسٹ جگہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے. مسجد کے اندر جا کر پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے مروہ پہ ختم کیا تھا ہم اس وقت بھی جو ہے یہ پڑھ سکتے تھے، تو لہٰذا وہ بھی ایک صحیح وقت تھا. اب ہم نے باقی ٹائم مکہ مکرمہ میں گزارنا ہے. بقیہ دنوں میں اب ریگولر جو ہے کپڑے بھی پہنیں گے، واپس آئیں گے، شاور کریں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، تیل بھی لگائیں گے، سلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیں گے. پھر اسی طرح نماز پابندی کے ساتھ ہم نے جو ہے امام کے پیچھے پڑھنی ہے. اور جب بھی موقع ملے گا زیادہ سے زیادہ طواف کرنے ہیں. جتنا بھی مسجد الحرام کے اندر یہ طواف آپ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہر جگہ نفلیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے، ذکر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں، مراقبہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بھائی طواف نہیں کیا جا سکتا. مسجد الحرام میں طواف کیا جا سکتا ہے. یعنی ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو 70 طواف کیا کرتے تھے ایک دن میں. تو لہٰذا ہمیں جتنے طواف ہو سکتے ہیں ہم کریں. اب جتنے طواف سے کیا مطلب، ہر دفعہ آپ جائیں گے اسی طرح استقبال کریں گے، استلام کریں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے، 7 چکر لگائیں گے. ہر چکر کے اوپر آپ جو ہے دوبارہ حجر اسود کو کس کریں گے، اور اس طریقے سے آپ جو ہے 7 چکر مکمل کریں گے. 2 رکعت جا کے آپ پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، زمزم پئیں گے. آپ کا طواف مکمل ہو گیا ماشاءاللہ ہے جی. اب چونکہ یہ ریگولر کلودنگ والا طواف تھا، یہ عمرے کا طواف نہیں تھا، اس لیے وہ صحیح نہیں کریں گے. لہٰذا مسجد الحرام کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے وہ پاک ہوں، حیض و نفاس نہ ہو، ان کو پیریڈز وغیرہ نہ ہو. لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ دوائی اپنی ساتھ لے کر جائیں، اور ایسی دوائی جو پروویرا کے نام سے مشہور ہے، وہ دوائی اگر استعمال کر لی جائے. اگر ان کو شک ہو رہا ہے کہ ہمارے پیریڈ شروع ہو رہی ہے تو بس پھر وہ دوائی لینا شروع کر دیں، اور جب تک انہوں نے جو ہے
مکہ مکرمہ اسٹے کرنا ہے، یہ دوائی لیتی رہیں گی، اور جو ہی جو ہے مکہ مکرمہ سے نکلیں گی، کیونکہ اب نہ طواف کرنا ہوگا نہ عمرہ کرنا ہوگا، تو لہٰذا پھر یہ دوائی بند کر دیں گی، کیونکہ مسجد الحرام جانے کی شرط جو ہے وہ پاک ہونا ہے۔ لہٰذا یہ دوائی جتنا مکہ مکرمہ کا اسٹے ہوگا اس وقت تک کے لیے ہے۔ ہم لوگ چند دن کے لیے وہاں اسٹے کر رہے ہیں، اگر یہ دوائی ہمارے پاس ہوگی اور ہم اس کو استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عورتوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور ان کا جو ہے مکہ کا اسٹے بہت پیسفلی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول مقبول کرے، اور جو ہے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سب کچھ انتظامات کر لیے، ٹکٹیں بھی لے لی، ہم نے سب چیزیں کر لی، لیکن اللہ جانے ہم وہاں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ہم اس کے لیے دعا مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم وہاں چلے جائیں گے تو پھر ادب کے ساتھ رہیں گے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ساری بد پرہیزیوں سے احتیاط کریں گے، بازاروں میں گھومنے پھرنے شاپنگ میں وقت کم سے کم لگائیں گے، زیادہ وقت جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عبادت میں خرچ کریں گے، چاہے قرآن پڑھیں گے، کیونکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب ہے، وہاں قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، طواف کرنا بھی بہت زیادہ ثواب والی بات ہے۔ تو ملٹیپل چیزیں ہیں جس سے وہاں پر ثواب ملتا ہے، بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔